अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तंजीला नवाज़ की कलम से तहरीर करदा नावल सफ़र सल्तनत। किस्त नंबर 4। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं नावल की तरफ। हमजा, तुम कब तक बात करोगे घर पर? क्योंकि मैं और ऐसे नहीं जीना चाहती। मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। देखो तानिया, मैं कह रहा हूँ ना, आज घर जा रहा हूँ, आज ही दादी से तुम्हारे बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। तुम फिक्र ना करो, अब मैं चलता हूँ। ओके, याद से बात कर लेना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। आज आहान शाह और अर्शिया खान की मायूं थी। मायूं का फंक्शन खान हवेली में रखा गया था। सब मेहमान आ चुके थे। हवेली को बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। स्टेज को गुलाब के फूलों से सजाया था। स्टेज पर मौजूद आहान शाह सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ पहने, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की शॉल थी। बाल जेल से सेट किए हुए थे। चेहरे पर संजीदगी जमाए वो नीली आंखों वाला शहजादा आज बहुत खूबसूरत लग रहा था। आहान शाह की खूबसूरती स्टेज की खूबसूरती पर चांद चांद लगा रही थी। स्टेज पर आहान शाह के दाईं तरफ सिर्फ मौजूद सोफे पर आलियान शाह, जिसने ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, जिसके कफ कोहनियों से थोड़े नीचे तक फोल्ड किए गए थे। सफ़ेद रंग, ऊंचा कद, संजीदा चेहरा, सुरमई आंखों वाला वो पठान एक ही नज़र में किसी का भी दिल जीतने की ताकत रखता था। उसी के साथ बुराक शाह, जो कि सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, जिसके ऊपर नीले कलर की वॉस्कट पहनी हुई थी, चेहरे पर मगरूरियत लिए वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और आहान की बाईं तरफ वाले सोफे पर इस्माइल खान, वो सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ में मबलूस, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की बास्केट पहनी हुई थी। वो ब्राउन आंखों वाला, सफ़ेद रंगत, वजाहत से भरपूर वो पठान भी खूबसूरती में किसी से कम ना था। उसके साथ जैद खान भी बैठा हुआ था। वो पांचों इस वक्त स्टेज पर मौजूद बातें कर रहे थे कि अचानक स्टेज पर उमर खान की आवाज़ भी गूंजी। अस्सलाम वालेकुम नौजवानों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। आहान शाह ने एक नज़र उमर को देखा और फिर सवालिया नज़रों से जैद खान को देखा। अरे मैं बताता हूँ, मेरा नाम उमर खान है, जैद लाला का कज़न, आपकी होने वाली बीवी का भाई और आपका सबसे खूबसूरत साला। उमर ने गले मिलते हुए जवाब दिया। ओ, मेरा सबसे खूबसूरत साला? आहान ने हंसते हुए जैद की तरफ देखा था। उनकी इस बात पर स्टेज पर मौजूद सब लड़कों का कहका गूंजा। अभी वो सब बातें कर ही रहे थे कि आहान शाह की नज़र सामने से हफ्सा खान और आयना शाह के साथ आती हुई अर्शिया खान पर पड़ी, जो प्लेन डार्क ग्रीन शॉर्ट शर्ट के साथ गोल्डन कलर का दुपट्टा पहने किस पर मोतियों का काम हुआ था। हाथों पर गजरे पहने, बाल खुले छोड़े जो कमर तक आ रहे थे, कानों में झुमके पहने, वो आज आसमान से उतरी हुई हूर मालूम हो रही थी। आहान शाह, जो बहुत मजबूत असबाब का मालिक था, आज तक कोई भी लड़की बहका नहीं सकी थी, आज वो अर्शिया खान के सामने कमज़ोर पड़ रहा था। आज वो अर्शिया खान की हेज़ल आंखों में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। बुराक शाह की नज़र जैसे ही सामने से आते हुए हफ्सा खान की आंखों पर पड़ी तो बुराक को एक लम्हा भी नहीं लगा था यह पहचानने में कि हफ्सा खान वही लड़की है जो उस रात बुराक को दिखी थी, क्योंकि बुराक शाह ने वो आंखें बहुत गौर से देखी थी। या यूं कह ले, बुराक शाह ने सिर्फ वही आंखें तो देखी थीं। बुराक पलटना भूल गया था। हफ्सा खान के मिल जाने के बाद उसे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई थी, और वो खुशी क्यों हुई थी वो नहीं जानता था, या फिर वो जानता था लेकिन समझना नहीं चाहता था। आहान शाह अपनी जगह से खड़ा होकर स्टेज के करीब आया था। अब आहान शाह ने अपना सीधा हाथ अर्शिया की तरफ बढ़ाया था। अर्शिया ने एक नज़र हफ्सा खान की तरफ देखा था। हफ्सा जानती थी वो क्यों देख रही है। हफ्सा ने आंखों से अर्शिया को पुरसुकून रहने का इशारा किया। अर्शिया ने बिना आहान शाह की तरफ देखे उसके हाथ को थाम लिया। अब आहान शाह और अर्शिया खान दोनों एक साथ बैठ चुके थे। वहाँ बैठे हर शख्स ने उन दोनों को एक साथ देखकर माशाल्लाह कहा था, क्योंकि वो दोनों साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वहाँ मौजूद हर लड़की ने अर्शिया खान की किस्मत पर रश्क किया था, क्योंकि उससे कोई मामूली इंसान नहीं मिला था, उसे आहान शाह मिला था, गांव का सरदार, जिस पर गांव की हर लड़की फिदा थी, पाकिस्तान का और बैरूनी मुल्कों का टॉप बिजनेस टाइकॉन, जिसके ख्वाब हर लड़की देखती थी। उन दोनों को खुदा ने ख़ास एक दूसरे के लिए बनाया था। ये दोनों साथ बैठे मुकम्मल लग रहे थे। एक चांद था तो दूसरा आसमान था। आहान शाह, इनसे मिलो, ये हैं हमारी लाडली गुड़िया और तुम्हारी इकलौती साली हफ्सा खान। जैद ने आहान शाह की तरफ देखते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। आहान ने नरमी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैसी हैं आप अब?
کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اب آپ کی طبیعت خراب رہے گی کیونکہ آپ میری افلاطون بہن کو لے کر جا رہے ہیں نا، حفصہ نے شرارت سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم سنبھال لیں گے، احان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ احان کی اس بات پر جہاں سب مسکرائے تھے وہاں عرشیہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ جی سر، میری بات ہو گئی ہے، آفیسر سے ہم یہ کیس سنبھال لیں گے۔ یاد رکھنا مراد شاہ، یہ بہت رسکی ہے۔ میں مانتا ہوں تم بہت بڑے بڑے کیس لڑتے ہو اور کامیاب بھی ہو جاتے ہو، لیکن یاد رہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ آصف سلطان ہے، دنیا کے ٹاپ مافیا لوگوں میں آتا ہے نام اس کا۔ ہر طرح کا کرائم کر چکا ہے، یہ ڈرگ سپلائی کرنا، مرڈرز کرنا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ہر برا کام کر چکا ہے، لیکن آج تک اسے کوئی نہیں روک سکا۔ ان فیکٹ ابھی 10 دن پہلے کی ہی بات ہے، اس نے 7 سال کی بچی کا ریپ کیا تھا اور اس کے بعد اسے بڑی بے رحمی سے مار ڈالا تھا۔ اس کے ماں باپ نے شکایت بھی درج کی تھی، لیکن اس نے سب پولیس والوں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کروا دیا تھا۔ کسی نے ان بے بس ماں باپ کی مدد نہیں کی، وہ بیچارے چیختے اور روتے رہے، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی، اور پھر انہوں نے ہار مان لی اور وہ بیچارے غریب بے بس ماں باپ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ آصف سلطان ہر غیر قانونی کام کرتا ہے، لیکن آج تک کسی کی ہمت نہیں اس کے خلاف بولنے کی، کیونکہ اس کی پہنچ بہت دور دور تک ہے۔ بس اسی وجہ سے اس معصوم بچی کی کیس کی فائل بند پڑی ہوئی ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس فائل کو ہاتھ لگائے۔ لیکن ایک ہفتے پہلے ایک آفیسر آیا تھا، تمہیں پتہ ہے، اس کے سامنے سب انسولو فائلز رکھی گئی تھی، اور اتفاق دیکھو اس نے وہ کیس چنا، وہ فائل اٹھائی جس فائل کو اٹھانے کی ہمت بڑے سے بڑے آفیسر بھی نہیں کرتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اسے بھی کہا تھا کوئی اور کیس لے لے، اس میں بہت خطرہ ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جانتے ہو اس نے مجھے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا اسے خطروں سے کھیلنے کی عادت ہے، اور لعنت ہے ایسی جان پر جو ایک عورت کی حفاظت نہ کر سکے۔ اور وہاں سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام آفیسر نہیں ہے، کچھ تو خاص ہے اس میں۔ اب بتاؤ مراد شاہ، کیا تم لوگے یہ کیس، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے؟ کال کی دوسری طرف ایک آفیسر کی آواز بلند ہوئی تھی۔ یس سر، میں لوں گا، اور مراد شاہ آپ کو یقین دلاتا ہے اس درندے کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی تک پہنچائے گا۔ اور جہاں تک خطرناک کی بات ہے تو ایسی چیزیں مراد شاہ کو پسند بھی نہیں ہیں۔ مراد شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن مراد یہ آسان نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے سر۔ مجھے خود پر پورا بھروسہ ہے، آپ فکر نہ کریں، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مراد شاہ اب آپ کو اسی دن کال کرے گا جس دن اس درندے کو اس کی صحیح جگہ پر پہنچا دوں گا۔ خدا حافظ سر۔ اللہ حافظ۔ اے اللہ، مدد فرمانا ان 2 نوجوانوں کی، کیونکہ یہ 2 اکیلے نوجوان وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو آج تک پورا پولیس ڈپارٹمنٹ مل کر بھی نہیں کر سکا۔ ان کو کامیابی دینا۔ اے میرے مالک، اس دفعہ جیت سچ کے حصے میں لکھنا۔ کال کٹ کرتے ہی آفیسر نے دعا کی تھی۔ کتنا کوئی جاہل انسان ہے، کب سے گھور رہا ہے۔ اگر شادی نہ ہوتی نا تو میں بتاتی اسے کہ آئینہ شاہ کو گھورنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آئینہ سامنے کھڑے ایک لڑکے کو دیکھ کر کہہ رہی تھی جو اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ اب وہ لڑکا اپنی جگہ سے اٹھ کر آئینہ شاہ کی طرف بڑھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ آئینہ کے پاس آتا آئینہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ بی جان کہاں ہیں آپ؟ مریم پچھلے آدھے گھنٹے سے بی جان کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ مہندی کی رسم شروع کرنی تھی۔ کہاں چلی گئی یار؟ مریم کہہ کر مڑی ہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا تھا، اس سے پہلے وہ گرتی کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ مریم نے ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مریم کی اس حرکت پر عالیحان شاہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ سنجیدہ رہنے والا پٹھان مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ یقیناً اگر مریم خان بھی اسے ایسے دیکھتی تو اپنا دل ہار بیٹھتی۔ خود کو کسی کے حصار میں پا کر مریم نے فوراً آنکھیں کھولی تھیں۔ آپ صحیح ہیں نا؟ عالیحان شاہ نے مریم کو سیدھا کرتے ہوئے سوال کیا۔ عالیحان شاہ مریم سے 5 فٹ دور کھڑا ہوا تھا۔ وہ گاؤں کا سردار تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا اگر کسی نے بھی انہیں ایسے دیکھ لیا تو لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے۔ عالیحان شاہ کو کسی بھی صورت یہ گوارا نہیں تھا کسی معصوم کی عزت پر آنچ آئے۔ جی میں ٹھیک ہوں، مریم نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ سنیں، عالیحان شاہ نے جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ مریم نے اسے آواز دی۔ عالیحان کو سخت نفرت تھی ان لوگوں سے جو اسے پیچھے سے روکتے تھے، زہر لگتے تھے وہ لوگ، لیکن مریم پر اسے غصہ نہیں آیا۔ مریم کا آواز دینا اسے اچھا لگا تھا، اور وہ اچھا کیوں لگا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ جی؟ عالیحان شاہ جسے لڑکیوں سے چڑ ہوتی تھی، جو لڑکیوں سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں مریم سے اتنے پیار سے بات کر رہا ہے۔
آپ نے بیجان کو دیکھا ہے؟ مریم نظریں چکا کر بات کر رہی تھی۔ جی وہ باہر لاؤنج میں ہیں۔ عالیحان شاہ مریم کو جواب دے کر فوراً سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آئینہ اس وقت ایک روم میں موجود تھی جو وہ نہیں جانتی تھی کس کا ہے۔ وہ اس روم کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیومز کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں ہر طرح کے برانڈز کے پرفیوم موجود تھے۔ وہاں پڑی ہر پرفیوم باہر ملک کی تھی۔ وہ پرفیومز بہت مہنگی تھی، یہ اندازہ تو آئینہ شاہ کو ہو گیا تھا۔ پرفیومز کی خوشبو بہت خوبصورت تھی۔ یقیناً وہ جس کا بھی روم تھا اس کی چوائس بہت اچھی تھی۔ ابھی وہ ایک پرفیوم کو گھورنے میں بزی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی مرد کی موجودگی کا احساس ہوا، اور وہ جانتی تھی وہ کون ہے، اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے ایک زوردار تھپڑ پیچھے کھڑے شخص کے چہرے پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی گھٹیا انسان؟ ابھی آئینہ بول ہی رہی تھی کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے کھڑا شخص اور کوئی نہیں، زید خان تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب لوگ آہان شاہ اور عرشیہ خان کو مہندی لگا چکے تھے۔ سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فلزا اس وقت پنک کلر کی گھٹنوں تک آتی شارٹ فراک جس کے نیچے پنک کلر کا ہی غرارہ پہنا ہوا تھا، بال کھلے چھوڑے، کانوں میں جھمکے پہنے اور ہلکا سا میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی ہوئی نیچے دیکھ رہی تھی جہاں فنکشن چل رہا تھا۔ فلزا کی ناراضگی اپنی جگہ، لیکن عرشیہ کو دلہن بنا دیکھ اس نے بھی ماشاءاللہ کہا تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آئینہ نے حیرانگی سے سوال کیا۔ آپ کے ہاتھ میں جو پرفیوم پکڑا ہوا ہے اسے وہاں رکھیں، زید نے سنجیدگی سے کہا۔ آئینہ نے فوراً پرفیوم رکھ دی تھی۔ دیکھیں ہماری بات سنیں، آئینہ نے اپنی صفائی دینی چاہی، نکلے میرے روم سے، زید نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ ہماری بات تو… میں نے کہا جائیں یہاں سے، اس دفعہ زید نے آئینہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آئینہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ آئینہ کے جانے کے بعد زید نے ایک نظر اس دروازے کو دیکھا تھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ زید جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں ایک جھمکا گرا ہوا تھا۔ زید نے وہ جھمکا اٹھایا، وہ جان چکا تھا وہ جھمکا کس کا تھا۔ زید کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی اور وہ کچھ سوچتے ہوئے زید نے وہ جھمکا اپنے ڈرار میں ڈال دیا تھا، لیپ ٹاپ میں اپنے کام کرنے لگ گیا تھا۔ حوریہ شاہ نے کمرے کے دروازے پر نوک کیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مجھے واش روم یوز کرنا ہے۔ حوریہ نے بہت پیار سے کہا تھا۔ جی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فلزا کے لہجے میں نرمی تھی۔ اوکے شکریہ۔ حوریہ کو خوشی ہوئی تھی۔ عالیحان شاہ اس وقت حویلی کے پچھلے لاؤنج میں موجود کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ عالیحان شاہ نے کال کٹ کی تھی، ابھی وہ جانے ہی لگا تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، لالا۔ عالیحان شاہ جانتا تھا کہ وہ آواز کس کی ہے۔ عالیحان شاہ پلٹا تھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ فرتاشیہ کے ساتھ مریم بھی موجود تھی لیکن کچھ بول نہیں رہی تھی۔ ناراض ہیں کیا؟ فرتاشیہ کے لہجے میں درد واسع تھا۔ عالیحان نے پہلے ایک نظر مریم کو دیکھا تھا اور پھر فرتاشیہ کو۔ نہیں، عالیحان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لالا معاف نہیں کریں گے کیا؟ اب فرتاشیہ کی آواز میں نمی آئی تھی جسے عالیحان نے محسوس کیا تھا۔ معاف کر دے، ثواب ملے گا، اب کی دفعہ مریم بولی تھی۔ مریم کی اس بات پر عالیحان نے اپنی ہنسی بمشکل روکی تھی۔ اگر نہ معاف کروں تو؟ عالیحان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ویسے تو آپ کی مرضی ہے لیکن بعد میں آپ ہی پچھتائیں گے، مریم نے سکون سے جواب دیا تھا۔ وہ عالیحان شاہ تھا جسے لڑکیوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اگر کوئی لڑکی کچھ پوچھتی بھی تو مختصر سا جواب دیتا تھا، لیکن آج وہ بات لمبی کر رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مریم اسے بات کرے، اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ تو وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اوہ، وہ کیسے؟ عالیحان نے سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے ہے کہ آپ کو پیار کرنے والی صرف آپ کی بہن ہے، لیکن ہماری بھابھی کو پیار کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ اور وہ بہت لوگ کون کون ہیں؟ عالیحان نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو ہمارے لالا اسماعیل۔ مریم نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا کیونکہ وہ جلدی جلدی میں کیا بول گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ مریم کی اس بات پر فرتاشیہ نے نظریں جھکا لی تھی۔ ہاں وہ تو ہم اچھے سے جانتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں اسماعیل۔ خوش رہو، عالیحان نے جاتے ہوئے فرتاشیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور چلا گیا۔ وہ مان گئے، فرتاشیہ نے خوشی سے مریم کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ تم ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، دیکھو تمہاری نند سب کر سکتی ہے۔ مریم کی اس بات پر دونوں ہنسی تھی۔ واقعی فرید، تمہاری نند سب کر سکتی ہے، عالیحان جو پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ مراد لالا، آپ نے امی کو دیکھا ہے کیا؟ آئینہ نے مراد کے پاس آتے ہوئے سوال کیا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ مراد نے آئینہ کو پریشان دیکھ کر اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ وہ امی سے کام تھا، کچھ ہوا ہے کیا؟
کچھ مسئلہ ہے کیا یا کچھ چاہیے؟ مجھے بتا، میں لا کر دیتا ہوں۔ مراد کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ارے لالا پریشان نہیں، وہ میری ہیل ٹوٹ گئی ہے، بس امی سے یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ گھر جا کر ڈانٹیں گی تو نہیں؟ آئینہ نے مراد کے کان کے قریب ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، بچے اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ چلو آؤ میرے ساتھ، ہم نیو ہیل لے کر آتے ہیں۔ مراد نے آئینہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے لالا کوئی بات نہیں، ہم ننگے پاؤں گھوم لیں گے، آئینہ نے مراد کو پیار سے کہا۔ ہرگز نہیں، چلو میرے ساتھ۔ لالا یار میری فراک دیکھیں، پاؤں تک ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا میں نے ہیل نہیں پہنی ہوئی۔ اور یار ان خانوں کی حویلی ویسے بھی بہت خوبصورت ہے، گھاس میں ننگے پاؤں چلنے سے کچھ نہیں ہوگا، فکر نہ کریں، آئینہ نے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن آئینہ، لالا ہماری بات نہیں مانیں گے آپ؟ آئینہ نے معصومیت سے کہا۔ اچھا نوٹنکی، مراد کو اس کی معصومیت پر حیرانگی ہوئی تھی۔ ویسے آئینہ یہ کوئی نیو فیشن آیا ہے کیا ایک جھمکا پہننے کا؟ مراد نے آئینہ کے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مراد کی بات پر آئینہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا جہاں ایک جھمکا تھا اور دوسرا نہیں تھا۔ وہ گر گیا ہوگا، ہم آتے ہیں لے کر۔ آئینہ فوری حویلی کے اندر بھاگی تھی۔ مراد مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن آئینہ کو حویلی کے اندر اکیلے جاتے دیکھ کوئی اور بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ اب یہاں سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آپ کے نیچے جانے پر پابندی ہے کیا؟ حوریہ کی آواز پر فلزہ اچانک چونکی تھی۔ ہاں۔ ارے یار مانا میں نے آج زیادہ میک اپ کر لیا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کیا کہ آپ ایسے ڈر جائیں۔ حوریہ کی اس بات پر فلزہ مسکرائی تھی۔ ارے ماشاءاللہ کتنا پیارا مسکراتی ہیں آپ، مسکراتی رہا کریں، حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جزاک اللہ، فلزہ نے مختصر سا جواب دیا تھا اور پھر نیچے دیکھنے لگ گئی۔ فلزہ کو مسلسل ایک جگہ نظر ٹکائے دیکھ حوریہ فلزہ کے پاس آئی اور وہاں دیکھا جہاں فلزہ دیکھ رہی تھی۔ پسند اچھی ہے آپ کی؟ حوریہ کی آواز پر فلزہ نے فوراً نظریں پلٹی تھی۔ کون سی پسند؟ کیا بول رہی ہو؟ فلزہ فوراً کمرے کے اندر آئی تھی، ایسے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اب اچھے سے جانتی ہیں میں کیا بول رہی ہوں۔ ویسے بہت اچھا ہے، عمر میری بات ہوئی تھی اسے۔ ہاں تو ہوگا اچھا، مجھے کیا؟ حوریہ کی بات پر فلزہ نے ایک نظر حوریہ کو دیکھا تھا۔ پسند کرتی ہے نا اسے؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ حوریہ کی اس بات پر فلزہ کا دل دھڑکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھ میں ایک خاصیت ہے، میں انسان کی آنکھیں دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ اسے کوئی پسند کرتا ہے۔ حوریہ کی اس بات کے بعد فلزہ کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تھا۔ نیچے چلیں؟ نیچے چلتے ہیں، آپ ایسے ہی یہاں بور ہو رہی ہیں۔ مجھے نہیں جانا، میرا دل نہیں ہے، تم جاؤ، فلزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے یار ایسا تو نہ بولو، ایک تو تم لوگوں کی حویلی اتنی بڑی ہے کہ یہاں آ کر میرے سارے کزن غائب ہو گئے ہیں، اب میں اکیلی تو انجوائے نہیں کر سکتی نا، پلیز آ جاؤ، حوریہ نے التجا کی تھی۔ اوکے چلتی ہوں، چلو، فلزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئینہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ آئینہ اندازہ لگا چکی تھی کہ کون ہے وہ۔ ویسے تو آئینہ شاہ بہت بہادر تھی، لیکن آج اسے ایک انجانا سا خوف تھا، کیونکہ سب لوگ حویلی کے باہر والے لاؤنج میں تھے۔ اگر اس شخص نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا تو اسے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے ہاتھوں پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ آئینہ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا اندازہ صحیح تھا، وہ وہی لڑکا تھا جو اسے لاؤنج میں مسلسل بری نظر سے گھور رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ آئینہ نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ دونوں حویلی کے دوسرے فلور پر تھے۔ ارے جانے من، کہاں جا رہی ہو؟ میرے پاس بھی آؤ۔ آئینہ اس گھٹیا شخص کے ارادے جان چکی تھی، اب اسے ڈر لگنے لگا تھا، وہ جان چکی تھی کہ اس وقت اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے پاؤں میں سے جان نکل رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے، آئینہ چیخ رہی تھی، لیکن سامنے کھڑا لڑکا آنکھوں میں ہوس لیے اسے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اے اللہ میری عزت بچا لے، کسی کو بھیج دے، اے اللہ میری مدد فرما، آئینہ چلاتے ہوئے دل میں دعا کر رہی تھی۔ بچاؤ مجھے، کوئی میری مدد کرو، آہان لالا۔ ابھی آئینہ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ زید اس وقت اپنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں مصروف تھا، وہ میٹنگ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ ابھی وہ اپنی میٹنگ میں مصروف ہی تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چلا رہا ہے۔ زید کو پہلے تو یہ اپنا وہم لگا تھا، لیکن جب اس نے دونوں بلوٹوتھ بند کیے تو اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ سر میں آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں۔ زید نے اپنے فلور میں کسی لڑکی کی آواز سنی تھی تو فوراً لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے سے باہر کی طرف کیا۔ لالا، آئینہ بے بسی سے چیخ رہی تھی کیونکہ اب اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ آئینہ کو اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی تھی جس پر آئینہ نے فوراً پیچھے دیکھا تھا۔ اپنے پیچھے زید خان کو دیکھ کر آئینہ شاہ کے تو جیسے جسم میں جان ڈل گئی تھی۔ زید خان اس کے پاس آیا تھا اور آئینہ شاہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے کیا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ زید کی آنکھوں میں ایک آگ سی تھی۔ ہاں وہ یہ،
زید خان کو اپنے پاس دیکھ کر اس لڑکے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ وہ یہ کیا؟ اب زید خان گھرایا تھا۔ وہ یہ لڑکی مجھے یہاں لے کر آئی ہے، لڑکے نے آئینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، جاؤ تم۔ زید کے پرسکون لہجے پر لڑکے کے ساتھ آئینہ کو بھی حیرانی ہوئی تھی۔ زید خان کے کہتے ہی وہ لڑکا فوراً وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب زید خان آئینہ کی طرف مڑا تھا۔ چلو میرے ساتھ آؤ۔ اب وہ دونوں زید کے کمرے میں موجود تھے۔ زید خان ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ آئینہ شاہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں بلایا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ آئینہ شاہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے پتا ہے۔ زید خان کا لہجہ نرم تھا۔ اور اس کی بات پہ یقین نہ کریں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ آئینہ اپنے آنسو صاف کر رہے تھے جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دیکھیں، میری بات سنیں، زید خان کو آپ پر بھروسہ ہے، اسی لیے رونا بند کریں۔ کچھ آنسو اپنی رخصتی کے لیے بھی بچا کر رکھیں۔ زید خان نے اپنا رومال آئینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ زید خان کے ہاتھوں سے رومال لے کر آئینہ نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ویسے یہاں کرنے کیا آئی تھیں آپ؟ زید نے اپنے موبائل پر کسی کو میسج کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہم یہاں ہمارا جھمکا ڈھونڈنے آئے تھے، آئینہ نے نظریں جھکائی جواب دیا۔ لیکن یہاں تو آپ کا کوئی جھمکا نہیں ہے۔ زید خان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے زید خان کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ اس مغرور پٹھان کی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اس پر مر مٹ سکتا تھا۔ یقیناً اگر آئینہ شاہ بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ لیتی تو اس پر دل ہار بیٹھتی۔ اچھا، ہم بس وہی دیکھنے آئے تھے، آئینہ نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ زید خان ابھی بھی اپنے موبائل میں کسی سے لگا ہوا تھا۔ ابھی جو یہاں ہوا اس کے بارے میں احان اور مراد لالا کو نہیں بتائیے گا۔ اور آئی ایم سوری، اس تھپڑ کے لیے ہمیں لگا تھا وہ لڑکا ہے، اگر ہمیں پتا ہوتا آپ ہیں تو ہم کبھی ایسا نہیں کرتے۔ اور ہاں، ہماری عزت بچانے کے لیے شکریہ۔ بے فکر رہیں، آپ کا راز ہمیشہ میرے پاس سیف رہے گا، کسی کو کبھی کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اور کوئی بات نہیں۔ اور ہاں، میں نے آپ کی عزت نہیں اپنی عزت بچائی ہے، زید خان نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ایک دفعہ دوبارہ شکریہ، آئینہ یہ کہہ کر جا چکی تھی۔ آئینہ کے جانے کے بعد زید خان نے نظریں اٹھائی تھیں۔ اب زید خان بھی نیچے چلا گیا تھا۔ اس وقت وہ سب سٹیج پر موجود باتیں کر رہے تھے۔ احان شاہ حفصہ خان سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ زید خان حفصہ خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا براق شاہ حفصہ کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ارے لالا، آپ آ گئے، کیسے ہیں آپ؟ مراد نے حمزہ کے گلے ملتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ حمزہ نے پیار سے جواب دیا۔ حفصہ نے آج پورے 2 ہفتوں بعد حمزہ کو دیکھا تھا۔ اس کے زخم دوبارہ ابھر رہے تھے۔ حفصہ اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیل رہی تھی۔ اس سے پہلے حفصہ کے آنسو بہتے زید خان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا اور اسے آنکھوں سے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، اسے حوصلہ دیا تھا۔ براق شاہ کب سے حفصہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن ابھی حفصہ کی آنکھیں دیکھ کر اسے پریشانی سی ہوئی تھی۔ جہاں کچھ دیر پہلے ایک چمک سی، ایک خوشی تھی، وہاں اچانک اب ایک خوف سا تھا۔ براق شاہ نے اپنے پیچھے دیکھا جہاں حفصہ دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر کھڑے حمزہ خان کو دیکھ کر براق شاہ کو ایک الجھن سی ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کون تھا وہ اور کیوں ڈر رہی تھی حفصہ اس سے۔ آئیں آپ کو ان سے ملاتا ہوں، یہ ہیں احان شاہ، میری سویٹ سسٹر کے شوہر، اور یہ ہیں آپ کی پیاری سی سالی حفصہ خان کے شوہر، اور ہم میرے لالا حمزہ خان۔ مراد نے مسکراتے ہوئے ان کا تعارف کرایا۔ مراد خان کی بات سننے کے بعد براق شاہ کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کے سر پر کسی نے آسمان گرا دیا ہو، جیسے اس سے کسی نے ایک سیکنڈ میں ہی اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ الفاظ تھے یا کچھ اور، براق کو اپنے دل پر ایک زوردار تیر لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ براق شاہ پاکستان اور بیرون ملک کا ٹاپ اور ماہر دل کا سرجن تھا، جس نے ہر طرح کے دل کا علاج کیا تھا۔ ہر انسان کے دل کے درد کو ختم کرنا اس کے ہاتھ کا کھیل تھا۔ آج مراد خان کی بات سن کر اس کے دل میں اندر تک ایک درد اٹھا تھا جسے وہ سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے بھی اسے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو براق؟ براق کو باہر جاتے دیکھ کر احان نے فوراً سوال کیا۔ وہ گھر جا رہا ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، براق شاہ نے بنا احان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ساتھ چلتے ہیں نا، ہم بھی 20 منٹ میں نکلنے والے ہیں، احان شاہ براق شاہ کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ نہیں، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، براق نے نظریں جھکائے جواب دیا اور بنا کچھ سنے وہاں سے چلا گیا تھا۔ براق کے ایسے رویے پر احان شاہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ارے احان لالا، کیوں فکر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نا کہ ان کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مراد نے احان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، احان نے اس وقت تو ایسا ظاہر کر دیا کہ وہ مطمئن ہے مراد کی بات سے، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کوئی اور بات ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گھر جا کر سب سے پہلے براق سے بات کرے گا۔
کیا ہوا ہے میری بچی، کس سوچ میں گم ہو؟ بی جان نے شائستہ بیگم کو مسلسل سٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا جہاں عرشیہ اور حفصہ دونوں موجود تھی تو سوال کیا۔ کچھ نہیں امی، شائستہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ بیٹا ماں ہوں تمہاری، سب کچھ سمجھتی ہوں، پریشان نہیں ہو، سب اچھا ہوگا۔ بی جان نے شائستہ بیگم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا تھا۔ کیسے اچھا ہوگا؟ حفصہ جسے دی تھی اس نے کیا حال کیا میری بچی کا، حالانکہ وہ تو ہمارا خون تھا، نہ تو میں کیسے ممکن ہوں؟ احان میری بچی کو خوش رکھے گا، حالانکہ وہ تو ہمارا اپنا بھی نہیں ہے، اور آپ جانتی ہیں نا یہ شادی کن حالات میں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی میری بچیوں کی خوشی کو۔ شائستہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میری بچی میری بات غور سے سنو، جب اللہ بیٹی دیتا ہے نا تو اس کا نصیب پہلے سے اس کے ساتھ لکھ کر بھیجتا ہے۔ حفصہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ میری بچی بہت صبر والی ہے، اس نے بہت اذیتیں سہی ہیں، اور مجھے بھروسہ ہے میرے رب پر کہ وہ میری بچی کا صبر ضائع نہیں ہونے دے گا، اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے زندگی میں ایسے بھی موڑ آتے ہیں جب ہمارے اپنے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب خدا غیروں کو بھیجتا ہے ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے، اور احان شاہ کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے احان شاہ بہت اچھا انسان ہے، یہ میں صرف اس لیے نہیں بول رہی کہ وہ ہمارے گاؤں کا سردار ہے، بلکہ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ میں نے اس بچے کو اپنے سامنے بڑا ہوتا دیکھا ہے۔ وہ بچپن سے ہی سب کی عزت کرتا ہے، اس کی تربیت بہت اچھی ہے، اسے عورتوں کی عزت کرنا بہت اچھے سے آتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایک دفعہ ایک برابر کے گاؤں کے لڑکے نے اس گاؤں کی لڑکی کو بیچ راستے میں چھیڑا تھا تو احان شاہ نے اس کی زبان کاٹ دی تھی، حالانکہ وہ ڈیرے کا بیٹا تھا۔ احان شاہ اصولوں کا بہت پکا ہے، جو اصول اس نے گاؤں کے غریب انسانوں کے لیے رکھے ہیں وہی اصول وڈیروں کے لیے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے پہلے یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی، کسی بھی غریب کسان کی نہیں سنی جاتی تھی، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی تھیں، لیکن جب سے یہ سرداری شاہوں نے سنبھالی ہے ہر انسان کو اس کا حق ملا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، غریب سے غریب کسان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب تم میری بچی خود سوچو، جو شخص اپنے گاؤں کی عورتوں کی عزت پر آنچ بھی نہیں برداشت کر سکتا، وہ انسان جسے سب انصاف کا بادشاہ کہتے ہیں، وہ اپنی بیوی اپنی عزت کی کتنی حفاظت کرے گا؟ میرے یقین کرو احان شاہ عرشیہ کے خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے گا۔ بی جان نے شائستہ بیگم کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جس پر شائستہ بیگم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلے بھائی صاحب ہم چلتے ہیں، شاہ نواز اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ بیٹھے نا، انور صاحب نے جواب دیا۔ نہیں بھائی چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شاہ نواز نے داجی کے گلے ملتے ہوئے کہا۔ اب سب لوگوں نے شاہ فیملی کو الوداع کیا تھا۔ شاہ فیملی جا چکی تھی، لیکن احان، مراد اور آئینہ شاہ رکے ہوئے تھے، کیونکہ آئینہ کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ہونے والی بھابھی سے 10 منٹ بات کرنی ہے، اور آئینہ شاہ کی کوئی بھی بات مراد اور احان ٹال نہیں سکتے تھے۔ ابھی زید خان مراد اور احان سے باتیں کر رہا تھا اور عمر پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آئینہ شاہ عرشیہ اور فلزہ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک جنت کی آواز آئی۔ زید دیکھو نا میری ہیل ٹوٹ گئی ہے، جنت منہ بناتے ہوئے بولی۔ آئینہ کو جنت کا زید کو ایسے بلانا برا لگا تھا، وہ نہیں جانتی تھی لیکن اسے پہلی دفعہ برا لگا تھا، پہلے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا کبھی بھی، تو آج کیوں ہوا تھا؟ حالانکہ وہ شخص اس کا اتنا قریبی تو نہیں تھا، آج پہلی دفعہ ہی تو ملی تھی وہ زید سے۔ کیا لگتی ہے یہ لڑکی اس کی، جو اتنے پیار سے کیوں بلا رہی ہے اسے؟ آئینہ بھی سوچ رہی تھی کہ اچانک عمر کی آواز بلند ہوئی۔ میری پیاری کزن، فار یور کائنڈ انفارمیشن، زید لالا ٹاپ بزنس ٹائکون ہیں، ٹاپ موچی نہیں، اسی لیے انہیں آواز نہ دے، عمر نے معصومیت سے کہا۔ عمر کی اس بات پر وہاں بیٹھے سب لوگ اپنی ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ ایکسکیوز می، جنت کو جیسے عمر کی بات پر آگ لگ گئی تھی۔ تم سے کسی نے پوچھا؟ مجھ سے پوچھا تو کسی نے نہیں، لیکن مجھے لگا تمہیں پتہ ہونا چاہیے وہ زید لالا ہیں، تمہارے گارڈ نہیں جو تم ہر بات پر زید زید کرتی رہو۔ موم، جنت پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ ماما کی پری نہ ہو تو، عمر نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ عمر، عرشیہ نے جیسے عمر کو شرم دلانی چاہی۔ جی میری سویٹ سسٹر، عمر کے جواب پر عرشیہ نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ دنیا کا اگر کوئی مشکل ترین کام تھا تو وہ تھا عمر کو شرم دلانا۔